बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े जबरदस्त फैसले हो चुके हैं और वो जबरदस्त फैसले ये है कि दहशत गर्दों को उनकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी हो चुका है। इस इजलास में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़राए आला, उसके बाद वफाकी वज़रा, सियासी और अस्करी हुकाम, सब ने शिरकत की। ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट था और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को दहशत गर्दी से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजेस का सामना, जब पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दहशत गर्दी से मुतल्लिक दरपेश खतरात का सामना, शदीद खतरात का सामना, शदीद खतरात लाक है, तो ऐसे वक्त में DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, जब उन्होंने जाफर एक्सप्रेस वाकये के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें क्लियर कट बात कर दी थी। वही जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ है, वही हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ है। और वज़ीर आज़म ने जो असेंबली में खड़े होकर स्पीच की बतौर जो है वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के, जो उन्होंने कायदे अवान के तौर पर स्पीच की, उसमें तो उन्होंने कहा कि हमने दहशत गर्दों को बहुत बार कहा कि हथियार फेंको, आओ बैठो, आकर बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आए। वो मुज़ाकरात की मेज पर आने की बजाय मासूम और नेते शहरियों को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात करते हैं, ये कौन सा इस्लाम है कि एक तरफ आप लोगों को टारगेट करते हो, एक तरफ मासूम शहरियों को टारगेट करते हो, एक तरफ पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को दरपेश चैलेंजेस होते हैं, एक तरफ पाकिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में आता है, और फिर आपके साथ हम किस सूरत में मुज़ाकरात करें भाई। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने यही बातें की थी, बिल्कुल यही कहा था कि दहशत गर्द किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, अफगानिस्तान और भारत किस तरह से इनको दहशत गर्दों को फंडिंग कर रहा है, क्योंकि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो बाकायदा तौर पर BLA को फंड कर रही है। BLA फंडिंग जमात है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की, और बलूचिस्तान के अंदर जो BLA जैसी कलदम दहशत गर्द तंजीम है, वो किस लिए ऑपरेट हो रही है? इसलिए हो रही है ना कि उसको बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल है, बैरूनी कुव्वतों की हमायत हासिल है। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो जो असेंबली में कहा वो तो बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के हवाले से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी को खत्म करने के हवाले से हमारे पास कोई चारा नहीं। उन्होंने सानिया APS का जिक्र किया, आर्मी पब्लिक स्कूल का जिक्र किया, उन्होंने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो पाकिस्तान की एक नेशनल लीडर थी, 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही, उनकी शहादत का जिक्र किया कि किस तरह से उनके ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया और दहशत गर्दी के इस हमले में उनकी शहादत हुई। उन्होंने बहुत से वाकयात का जिक्र किया, लेकिन इस इजलास के अंदर एक बड़ा ड्रामाई मोड़ तब देखने को मिला। एक तरफ तो PTI ने तो बाइकआउट किया ना, लेकिन जब इस इजलास के अंदर नवाज शरीफ जैसे एक बहुत बड़े लीडर ने इस इजलास में शिरकत नहीं की, तो उनकी अदम शिरकत ने बहुत से सवालात को जन्म दिया कि नवाज शरीफ एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, और इदारे इस बात पर मुत्तफिक है कि हमें दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको जारी रखना चाहिए और दहशत गर्दी के खात्मे के अज़म का जो अयादा किया गया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस इजलास में नहीं थे, और कौमी असेंबली में एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की। उनकी शिरकत, अदम शिरकत जो है, वो बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। अब वो क्यों नहीं आए, वो रीजन उसकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, 3 बार वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे। अब तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, और 1990 के अंदर जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे तो फिरका वारियत अरूज पर थी, और सिंध के अंदर फिरका वारियत अरूज पर थी, और वहां पर उन्होंने डाकू राज का खात्मा किया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक टारगेटेड ऑपरेशन करवाया सिंध के अंदर, और वो जो ऑपरेशन था वो दरअसल दहशत गर्दों के खिलाफ, उन फिरका वारियत के उन अनासर के खिलाफ था जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत फैला रहे थे, जो कराची के अंदर जो है वो फिरका वारियत के एलिमेंट्स को जन्म दे रहे थे, जो दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे थे, उनकी हिमायत कर रहे थे, उनकी सहूलतकारी कर रहे थे। नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ ऑपरेशन करवाया। तो वो जो ऑपरेशन था वो एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। इस तरह आपको याद होगा कि जब 2014 में
2013 میں نواز شریف وزیراعظم بنے. 2013 کے انتخابات جو ہیں اس میں کامیابی کے بعد نواز شریف وزیراعظم پاکستان بنے. تیسری بار وہ اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر بنے. تو نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے جب ثانیہ آرمی پبلک سکول ہوا تھا 2016 کی بات ہے، اور جو جس طرح سے وہ، میں تو خیر مجھے بڑا افسوس ہوا، ثانیہ آرمی پبلک سکول میں کس طرح سے شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. آئی تھنک 125 یا 26 کے قریب جو تھے وہ لوگ تھے. تو ثانیہ آرمی پبلک سکول کے بعد نواز شریف نے بطور وزیراعظم فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان جیسا جو ایک کامیاب آپریشن ہے اس کا تجربہ کریں گے اور اس پر عمل درآمد کروایا گیا. دہشت گردوں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان لے کر آئے. آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور نیشنل ایکشن پلان 2 آنا چاہیے. اس موقع پر تمام لیڈر وہاں پر موجود تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، بلاول بھٹو تھے، بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے. لیکن نواز شریف کی جو عدم شرکت ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف سائیڈ لائن ہو گئے یا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نواز شریف صاحب آج بھی ان کو اسی طرح گائیڈ کر رہے ہیں. نواز شریف بطور وزیر اعظم جس طرح اس ملک کے اوپر 3 بار وہ حکومت کر چکی ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے، وہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کو گائیڈ کر رہے ہیں. وہ والد کی حیثیت سے بھی کر رہے ہیں اور ایک استاد کی حیثیت سے بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک عظیم والد بھی ہیں اور ایک عظیم استاد بھی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب کی حمایت بھی حاصل ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک ہے وہ شہباز شریف کے نام کا تو نہیں ہے، مریم نواز کے نام کا تو نہیں ہے، حمزہ کے نام کا تو نہیں ہے. نواز شریف کا ووٹ ہے، نون لیگ کا ووٹ ہے، نواز شریف کی شخصیت کا ووٹ ہے، اس کے کردار کا ووٹ ہے، اس کی پرسنالٹی کا ووٹ ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ سائیڈ لائن ہو گئے یا وہ آئے نہیں یا ان کا دل بھر گیا، تو سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصروفیت ہو. تو ان کی عدم شرکت جو ہے، بہرحال ان کو اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا، اس میں ان سے بریفنگ لی جاتی کیونکہ 3 بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. بہرحال وہ نہیں آئے. پی ٹی آئی نے جی اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. آپ کو یاد ہے کہ پہلے پی ٹی آئی جو ہے اس نے کہا کہ جی ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائیں گے. اور یہ جو ان کیمرہ بریفنگ اجلاس تھا، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے 14 لوگوں کے نام دیے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کو کل ملا کر جو 14 اراکین بنتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے نام پیش کیے گئے. اور پھر بعد میں پی ٹی آئی نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. اور اس میں ڈرامائی موڑ تب دیکھنے کو ملا جب لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب، ایوب خان صاحب جو ہیں، عمر ایوب خان صاحب، ایوب خان کہہ رہا ہوں میں، عمر ایوب جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں اور آج کل پاکستان کے لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ نہیں بلکہ جمہوریت کے بھاشن دے رہے ہیں. اور سر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ ایک ڈکٹیٹر کا پوتا پاکستان میں جمہوریت کے بھاشن دے تو شرم آتی. کیونکہ خود ایوب خان صاحب جو ہیں، عمر ایوب خان صاحب، وہ پہلے پرویز مشرف کی نرسری میں پلے، پرویز مشرف کی کابینہ کا حصہ رہے، وزیر مملکت بنے، فائنانس منسٹر بنے. اس کے بعد نون لیگ میں آ گئے. پھر نون لیگ میں آنے کے بعد پھر تحریک انصاف میں چلے گئے. اب تحریک انصاف کے بعد پتہ نہیں کون سی نئی جماعت آتی ہے، اس میں نہ چلے جائیں کیونکہ مجھے تو ڈاؤٹ ہے ان کی سیاست پہ. اور ایک طرف وہ بات کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی کی، دوسری طرف وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اپنی پوری جماعت سمیت. اور ایسے موقع کے اوپر جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہیں، جب تمام لوگ ایک ہیں، سب کو ایک ہونا پڑے گا دہشت گردی کے خلاف. اور پی ٹی آئی اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے اور یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. اور پی ٹی آئی مکر جاتی ہے اور پھر انکار کر دیتی ہے کہ جی ہم تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. اب فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے نہ آنے سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو میں پی ٹی آئی کو کہتا کہ آپ اس اجلاس میں آئیں. وہ کہہ رہے ہیں 1988 سے 1988 سے میں منتخب ہو رہا ہوں اس اسمبلی سے، ملک سے وفاداری کی قسم کھاتا ہوں. دہشت گرد ہے، چاہے کسی بھی نام سے دہشت گردی کرے. دیکھیں اگر فضل الرحمان صاحب اس موقع پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اور محمود خان اچکزئی کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. دیکھیں جہاں پاکستان کے جو ہے نا پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہو، جہاں پاکستان کی عزت کا معاملہ ہو، جہاں پاکستان کے وقار کا معاملہ ہو،
جہاں پاکستان کی خود مختاری کا اور پاکستان کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ کا معاملہ ہو، اداروں کا معاملہ ہو، وہاں پر تو سب کو ایک ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ ہمیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پلانے سے ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمیں ڈالرز کے لیے سستے ویوز کے لیے ڈالرز لینے سے فرصت نہیں ملتی۔ ہمارے وہ جو دوست ہیں، صحافی دوست جو آج کل یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں بیرونی طاقتوں کی ایما پر وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اعلیٰ کار بن کر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے دراصل اس کو تو فرصت نہیں ہے سر جھوٹ بولنے سے، تو اگر پی ٹی آئی کو ٹائم ملتا تو پی ٹی آئی اس اجلاس میں شرکت کرتی نا۔ تو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا جو اعلامیہ وہ یہی ہے ان شارٹ کے دہشت گردوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور کسی صورت ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اب اس اجلاس میں ڈی جی آپریشنز جو ہیں، ملٹری آپریشنز کی بریفنگ تھی، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نہیں آئے، کیا محسن نقوی ریزائن کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ان کے استعفے کی تلاش میں۔ اب وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ محسن نقوی بطور وزیر داخلہ استعفیٰ دے دے، وہ لوگ اب کون ہیں؟ سب کو پتا ہے وہ کون ہے۔ اب مجھے خیر اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب سے اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر بھی کچھ لوگ خوش نہیں ہیں، اور حکومت تو خیر میں حکومت کی تو بات بعد میں کروں گا، کیونکہ محسن نقوی صاحب ان کے بہت قریب ہیں۔ تو جب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی رخصتی کا پروانہ آئے گا تو محسن نقوی صاحب فارغ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے فارغ ہو جائیں۔ تو سر محسن نقوی صاحب کے استعفے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریزائن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں۔ محسن نقوی صاحب اس اجلاس میں نہیں آئے، ہو سکتا ہے کوئی مصروفیات ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر کی کوئی اور بات ہو، اور وہ اگر اندر کی بات ہوئی تو سر وہ ایسے باہر آئے گی۔ اور آخری جو خبر ہے وہ آرمی چیف کا خطاب ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گورننس بہتر کرنے اور مملکت پاکستان کو اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ گورننس کے کیمپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بڑھتے رہیں گے؟ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہاٹ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ سپہ سالار نے کہا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ جو سمجھتے ہیں وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ اور پھر آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ سر سب ایک پیج پر ہیں، سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے۔ وزیر اعظم نے اور عسکری قیادت نے اس بات کا اعادہ کر لیا کہ دہشت گردوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد